नाजरीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी मुअज़्ज़िज़ हस्ती से जिनसे जब भी आप मुलाकात करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें भी और हमारी तबीयत में बेहतरी आ जाती है। उनकी शक्ल देख के ही, खूबसूरत चेहरा देख के ही माशाल्लाह सबकी शक्लों पे जो है वो रौनक आ जाती है। आपकी मुलाकात करवाते हैं हम सबके फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हाजी साहब? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह का इतना वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। आपको खुश आमदीद कहते हैं हाजी साहब। हम मुस्कुराती सुबह में, और मुस्कुराती सुबह में अब आप आ गए हैं तो जरा एक ऐसा हमें कुछ बता दीजिए जिससे हमारा नजला, खांसी, बुखार और ये जो वायरल इन्फेक्शन हमें सर्दी की वजह से हो रहे हैं ना हाजी साहब, इससे हमारी जान छूट जाए। आप ये कहना चाहते हैं रोते हुए मुस्कुराना शुरू कर दें? जी, रोते रोते ना, जैसे नजले की वजह से रोते रोते एकदम से मुस्कुराहट आ जाए। बहुत आसान नुस्खा है जी। सबसे पहले हमारा जो GTM हमने दवाई बनाई है, कैप्सूल की शक्ल में, आपका गला खराब, नजला, जुकाम, जो भी तकलीफ है वो फौरन फारग होना शुरू जाती है। ठीक है। सर का दर्द है, अज़ियत है, फौरन ठीक होती है। लेकिन मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। शदीद तरीन नजले की हालत में आप 1 कप क्या नाम है ब्लैक टी बनाएं, चीनी पत्ती डालें, उसमें 1 आध लौंग डाल दें, 2 से 3 कतरे उसमें लीमू निचोड़ के गरम गरम पी लें। ठीक है। सुबह शाम 2 टाइम, ज्यादा नहीं, 2 या 3 दिन से। अच्छा, लेकिन हाजी साहब लीमू की वजह से गले में जो प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोगों को ये लगता है कि लीमू की वजह से खटास होती है तो ज़रा मसला हो जाएगा, तो कहवे में लीमू ऐड करें तो कोई प्रॉब्लम? ज्यादा नहीं, 2 से 3 कतरे। ओके, ये कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसके साथ एक चीज हो रही है कि आप अगर कितना भी शदीद नजला, जुकाम, बुखार है, उसका बेहतरीन से बेहतरीन हल जो है वो एक ही है। 1 चमचा शहद ले लें, खाने का चमचा, उसमें 2 चुटकी काली मिर्च, 2 चुटकी दालचीनी, 1 चुटकी का नमक डालें और उससे आप तेज गर्म करके मिक्स करके हाथ से चाटें। ओके। आप यूं समझ लो कि जैसे आप मैले गंदे कपड़े को धो के निचोड़ के सुखा देते हैं, साफ हो जाता है। हमारा यानी गला और मैदा ये फौरन यूज साफ होता है। और इसके लिए हमने जो स्पेशल दवाइयाँ बनाई ना, ATS बनाई है हमारी, जो चमेली है वो बड़ी शानदार होती है। खास बात GTM जो दवाई बनाई है, QB के बारे में भी बताइए। QB तो बादशाह वक्त है ना। यानी कि QB का सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिसको भी शदीद मोशन है, किसी चीज से कंट्रोल ना हो, वो सुबह दोपहर शाम 2 कैप्सूल लेते हैं QB, वो आपको मोशन बंद होते हैं। स्पेशली वीट एलर्जी जो है, जो गंदम सूंघने के बाद जाके वाशरूम पहुंच जाते हैं, तो हम जो दवाइयां देते हैं उसमें QB शामिल, चमेली, QB और PTS लाजमी होती है। ठीक है। तो उससे जो यानी गंदम सूंघे मोशन आने वाला शख्स बाद में वो गंदम ही खा रहा होता है, जिस वक्त उसे गंदम से कब्ज होने लगती है तब जाके हम फार्मूला चेंज करते हैं। वाओ, मतलब QB जो है, जिनको मोशंस बने, 1-2 मेरी सहेलियां हैं जिनको मोशंस पता नहीं कब से हो रहे हैं, इतना सीवियर डायरिया हो गया कि वो ठीक ही नहीं हो रहे। अगर वो अपनी जात से ईमानदार हैं, मेरी बात, मेरा स्वाद सुनना माजर के साथ जी। ईमानदारी परहेज का नाम है जी। ईमानदारी परहेज का नाम। अगर वो ईमानदार हैं, आप यकीन माने वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। अगर मुंह मत चाहिए, बेईमान है, हर चीज खाना है और साथ ठीक भी होना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक वो भी हो जाते हैं, वक्त लगता है। बिल्कुल। और ये डायरिया जो है हाजी साहब, हालांकि सर्दियां हैं, सर्दियों में बड़ा कम सुनने में मिलता है कि डायरिया हो जाता है, लूज मोशन वगैरह की शिकायत और उल्टियां साथ में। ये वॉमिटिंग का सिस्टम और डायरिया का सिस्टम मुझे समझ से बाहर है कि इस दफा सर्दियों में मैंने 2-3 लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा हमें सीवियर डायरिया हो गया। तो किस तरह से डायरिया को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या QB ही काफी होगी या कोई और सी आपकी टैबलेट जो है उसमें कारआमद होगी? देखिए, डायरिया के लिए 3 दवाएं याद रखें, QB, चमेली, PTS। ये तीनों दवाएं जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, कैसा भी शदीद डायरिया वो खत्म हो चुका होता है। ठीक है। ठीक है। खाने में क्या है, टिंडा, लौकी, तोरी, 3 सब्जियां खानी पड़ती हैं 15-20 दिन या महीने तक। बाकी से डायरिया वाला शख्स दूध का इस्तेमाल ना करे। अच्छा, ये याद रख लो। ठीक है। कोई भी डायरिया का जो मरीज है वो दूध का इस्तेमाल ना करें और दालें छोड़ दें, उनका आदत फायदा तो यही हो जाएगा। ठीक है। आप जो नींबू वाला कहवा, वो भी नीम गर्म आपको फायदा करेगा, लेकिन एक हद तक, ज्यादा नहीं। लेकिन जो ये दवाइयाँ थी ना, जो हमारी दवाइयाँ बाहर नहीं मिलेंगी, किसी दुकान में नहीं मिलेंगी जी। तो हमारे अलावा बाहर हम कहीं देते नहीं है। तो आपको ये 3 दवाइयाँ ना, PTS, चमेली और QB, आपको मैदे के लिए, आंतों के लिए
اور اتنی بہترین چیز ہے کہ جواب ہی نہیں. واو ماشاءاللہ. ہماری بڑی پیاری ڈاکٹر ہیں, ماشاءاللہ خود ملٹی نیشنل کمپنی کی مالکن ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ کے بعد اگر ایمان ہے تمہاری اس کیو بی پہ ہے. ماشاءاللہ. کیوں سے بڑا مزے کا سین تھا, نام نہیں لوں گا, کہ بہت مشہور شخصیت ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے فون آیا کہ حاجی صاحب میں واش روم میں باہر نہیں نکل سکتی, اچھا اتنا ڈاری ہے. اتنا سیویئر. میں نے کہا جی ڈرائیور کو بھیجا, اس کو میں نے یہ کیو بی کی کیپسول دی, اس نے صبح دوپہر شام دو کھائے, پرفیکٹ. ماشاءاللہ. اچھا حاجی صاحب, یہ ایک آج کل نا پیٹ میں درد کی بھی شکایت اور معدے میں سوجن, معدے میں ورم, یہ بھی چیز میں نے دیکھی بہت زیادہ سننے میں آ رہی ہے, کیونکہ ہم لوگ پانی نہیں پی رہے, پانی کا استعمال بہت کم کر دیا سردیوں کی وجہ سے. تو ذرا بتائیے گا یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, معدے کے پانی ذرا پینا چاہیے, پہلے بتا دوں, لیکن یہ ایک حد مقرر ہے, سن لو. پانی آپ صبح سے نہار منہ شروع کریں, دبا کے پیے نہار منہ, اور مغرب تک جتنا پی سکتے ہیں پی لیں, مغرب بعد پانی بند کر دیں, یا پینا برائے نام کر لیں. یاد رکھو, یہ طب کا نسخہ وہ بتا رہا ہوں آپ کی زندگی کا, ہر کسی کی زندگی آسان ہے. ماشاءاللہ. جو رات بات بات کرتے ہیں وہ میرے پاس بھی آتے ہیں نا, اللہ کے نیک لوگ آتے ہیں, بہت نیک لوگ آتے ہیں, ایک سے بڑھ کے ایک ہے. ہمیں پیشاب بہت زیادہ آتا ہے, میں ہم پہ بات کر رہا ہوں, پانی پیتے ہیں, پانی تو بہت پیتے ہیں, میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر کہ پیشاب آ رہا ہے. بالکل. زیادہ پانی پیو, پیشاب نہ آنا خطرہ کی گنتی ہے. زیادہ پانی پی کے زیادہ پیشاب آتا ہے, یہ فائدے کی بات ہے. لیکن پانی بھی اعتدال میں پینا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں. بالکل, ہر چیز, لیکن دن میں جتنا پی لو, دن میں پی لو, مسئلہ نہیں ہے. مغرب بعد چھوڑ دو, مغرب کے کوئی مجبوری ہو تھوڑا پی لو, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ نے میدے کی بات کی, میدے میں سوجن ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ ہماری چمیلی پی ٹی ایس میدے کے لیے سونے پہ سہاگا ہے. واو. اس میں اگر کسی کو اگر کیا نام ہے قبض ہے, اس میں کیو بھی نہیں دی جائے گی, صرف پی ٹی ایس دی جاتی ہے, اور ایک دو دوائیاں وہ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ 4+5 ہے, ایس ٹی ایم کی جو کاغذ ہمارا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں, اور اس میں ریکوری فوراً اسٹارٹ ہو جاتی ہے, فوراً ریکوری اسٹارٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے کہ کشان سب سے بڑا فائدہ ہمارا کچھ اور ہو گیا ہے. فائدہ ہمارا یہ ہو گیا کہ جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں, جو ہمارا ADM نیچرلز یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے, ADM نیچرلز, سب اسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ ہر نئی ویڈیو ان تک پہنچتی رہے. اس میں انسان کی بقا سلامتی کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. ہر بیماری کی ڈیٹیل اس میں دی ہوتی ہے, ایک بیماری کو دیا جاتا ہے. نہیں پہلے یہ نہیں کہ ابھی اس میں کھچڑی پکا لی, وہ چیز نہیں ہے. یہ ایک بیماری, دوسری بیماری, تیسری بیماری, سب کو الگ الگ کر کے ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. حاجی صاحب قطع کلامی کے لیے معافی, یہاں پر بریک آ گئی ہے. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ پروگرام جس کا نام ہے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. اور حاجی صاحب ہم جو بات کر رہے تھے, لیکن بات کرتے کرتے کالر بھی آ گئے تھے بریک کے دوران. تو آپ بتائیے گا, اقبال بھائی کا سوال ہے کہ ان کو پرابلم ہے, ایک تو گیسٹرک پرابلم ہے, اس کے علاوہ ان کو کانسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے, تو ذرا اس کا حل بتا دیجئے. دیکھیں, اگر اس کو برانی کا قبض ہے, پرانی قبض بولتا ہے, دائمی قبض جی اگر ہے, تو وہ آ کے اپنا علاج کرا لیں. ایڈریس میں بتا دیتا ہوں, میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چلونگی ساتھ ہی سرانے والے, ہم دونوں کی گلی میں. ٹھیک ہے. صبح 11 سے رات 8 روزانہ بیٹھتا ہوں. اتوار کے دن صبح 10 سے پھر 2 کا ٹائم, اس ٹائم آ کے علاج کروا لیں. دیکھیں, قبض کا علاج کرانا بہت ضروری ہے. کہ وہ مجھے اردو نہیں آتی, میں سیکھ رہا ہوں. بولتے ہیں قبض بیماریوں کی ماں ہے, جو بچے پیدا کرتی ہے. قبض سے ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بالکل ایسے. اور جن کو قبض نہیں, تو وہ زندگی آسان ہوتی ہے ان کی. تو آ کے اپنا علاج کریں. لیکن ابھی فوری طور پہ یہ کام شروع کر رہے ہیں کہ پہلا کام تو کریں, صبح اٹھ کے 2-3 گلاس پانی پی لیں, نہار منہ اٹھتے ہی جتنا پانی پی سکتے ہیں روزانہ. ٹھیک ہے. پانی پی لیں, اور ناشتے کے گھنٹے بعد چائے کا چمچہ بھر کے بڑی ہاڑ کا پاؤڈر منہ میں ڈالیں, اور اوپر گرم پانی پی لیں. ٹھیک ہے. شام کو جب گھر سے باہر نہ جانا ہو, کیا گھر سے باہر نہ جانا ہو, اس وقت 1 پاؤ کریلے کا جوس نکال کے پی لیں. یہ روز کا معمول ہوگا. تو اس سے آپ کی گیس اور قبض کا معاملہ حل ہوگا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا علاج کرا لیں, تاکہ آپ کی آنتیں صحیح ہو جائیں. جو ہوتا ہے یہ کہ بہت سے لوگوں کی جو آنتیں خراب ہوتی ہیں, وہ کرینکر بن جاتی ہیں اس سے. تو ان میں سے فضلہ پاس ہونا آسان نہیں ہوتا. جو کھاتے ہیں میدے میں رکھا رہتا ہے. لیکن ایک کام اور یاد رکھو ساری زندگی کے لیے, جن کو قبض ہوتی ہے ان کو کھانا پینا بہت دشواری ہوتی ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو 6-8 دن تک ان کو پروٹین نہیں آتی, کھانا نہیں ہوتا ہے, تو وہ پانی بھی نہیں پی سکتے, صرف ایسے چکھتے رہتے ہیں اور چیختے رہتے ہیں. پیٹ میں میدے میں تکلیف ہے. جب پیٹ کھل کے صاف ہوتا ہے پھر کھاتے پیتے ہیں. قبض والا مریض کوشش کرے, سوئی قبض ہے وہ کھانا زیادہ استعمال کرے. ٹھیک ہے. پانی کا استعمال زیادہ کرے. 2 کام بہت ضروری ہیں. صبح نہار منہ جتنا پانی پی سکتے ہیں, دن بھر جتنا پانی پی سکتے ہیں پئیں, اور مغرب بعد پانی کم کر دیں یا نہ پئیں.
ٹھیک ہے. یہ اپنی روٹین میں عام آدمی کو بھی کرنی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں, سکون کی زندگی آ جاتی ہے. بالکل. جو سکون کی زندگی میں آپ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زندگی کے غم ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ. زندگی کے غم بہت برے ہیں, بہت برے ہیں. یہ جو غم لگے ہوتے ہیں, روٹی کا کیا بنے گا, کاروبار کا کیا بنے گا, بیماری کا کیا بنے گا, ماں باپ کا کیا بنے گا, میرے بچوں کو کیا بنے گا, میرے بہن بھائیوں کو کیا بنے گا, یہ زندگی وہ غم ہے جو انسان کو 24 گھنٹے سوتے جاگتے لگے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ان سے نکلنے کے پہلے تو یہ جو پانی کا نسخہ بتایا وہ کریں, کریلا ہر استعمال کریں, آپ صحت مند ہو جائیں, آپ کو دماغ سکون میں جائے. جن کو گیسٹرک پرابلم ہوتا ہے اس میں کہکشاں ایک اذیت دماغ کی آتی ہے, جو گیس چڑھتی ہے نا, علمان الحفیظ, جو بندہ پاگل ہوا ہوتا ہے, سر میں بھی درد ہو جاتا ہے, ویسی تکلیف ہوتی ہے پوچھو مت. جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا, طوفان گیس نکلتی ہے اور سر کا درد بھی اور اذیت یوں نکلتی ہے جیسے کہ غبارے سے ہوا نکال دی ہو. زبردست. یہ ایک دو کے نہیں, یہ تو لاکھوں کے ساتھ مسئلہ ہے. لیکن شخص سوال میں نے تفصیل اس لیے دی ہے کہ یہ چیز بہت بری ہے. بالکل. قبض آسان چیز نہیں, بڑی اذیت والی ہوتی ہے. تو آپ جو ہمارے پاس علاج کراتے ہیں تو آپ کو دو دعائیں دی جاتی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, جس سے آپ کی بقا سلامتی ہوتی ہے, آپ کی زندگی آگے آسان ہوتی ہے. اس میں ان دعائیوں کے ساتھ میں ایک خوبی اور ہو جاتی ہے, جسمانی کمزوری وہ ختم ہوتی ہے, ہڈیاں, ٹانگیں, گھٹنے سب وہ ٹھیک ہوتے ہیں, اپنی زندگی میں انسان آ جاتا ہے, اس کی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل. اچھا حاجی صاحب, تو یہ گیسٹرک پرابلم اور یہ جو قبض کی پرابلم ہے, اس میں آپ کی کون سی دوائی جو ہے وہ بہترین ثابت ہوتی ہے؟ بھائی ہر دعا بہترین ثابت ہوتی ہے. قبض کی دعا کے لیے ہم لوگ جو STMK سے 45-1 دیتے ہیں, SMD دیتے ہیں اور PG دیتے ہیں. اچھا. PG اور ہماری جو ابھی GTM جو بنی ہے تو وہ تو سبحان اللہ سونے پہ سہاگا سارے کام کرتی ہے. ماشاء اللہ. آپ گلے میں تکلیف ہے, میں ابھی آنا بھول گیا, میں نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گا, اگر آپ مجھے یاد لا دیں گے تو میں آپ کو ایک پیکٹ لا کے دے دوں گا. 2 لاؤں گا, کیا نام ایک BK اور ایک کیا نام ہے GTM جو ہے تحفہ آپ کی طرف سے. تحفہ اوکے فائنلی. اس بعد میں ہوں گا تو وہ تحفہ نہیں ہوگا. جی نہیں, ہم ایک دفعہ استعمال کر کے پھر ہمیں یقین ہے کہ ہم واپس سے آپ سے رجوع کریں گے. جب آپ دیکھیں کسی بھی شخص کو شدید ترین تکلیف ہے, گلے میں تکلیف ہے, اذیت ہے, وہ تکلیف ہے, پریشانی, بہت ہی اذیت میں وہ جا رہا ہے, اور وہ شخص جو ہے پریشانی میں ہے, جب آپ دعا ایک ہفتہ استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں آتے ہیں, صرف گلا نہیں پورا وجود مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے بڑا انعام, بڑی خوشی کا مقام ہوتا ہے. بالکل. میں چھوٹی سی مثال دوں کہ کہکشاں کے تکلیف کوئی آسان نہیں, برا نہیں ماننا, میں اسی وضاحت کر دوں. جی بالکل. دیکھیں کہکشاں چاہے آنکھوں میں درد ہے, سر کا درد ہے, ناک, ٹانگیں, گردن, معدہ, دل کی تکلیف ہے, گردے, کوئی بھی تکلیف ہے, وہ آسان چیز نہیں ہے. بے شک. بہت تکلیف دہ مسئلہ. انسان کا پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے, بیٹا بیمار ہے, بیٹی بیمار ہے, پورا خاندان اذیت میں, ماں باپ بیمار ہے, ساری اولاد اذیت میں, بیوی بیمار ہے, شور بچے اذیت میں, شور بیمار ہے, بیوی بچے سب اذیت میں. سب کو اذیت سے نکالنے کا طریقہ ہی روزانہ پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں عطا کرتا ہوں, آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں, دنیا پہنچاتے رہتے ہیں. آپ بتاؤں کہ ہماری دعائیوں میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کیوں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ سب اللہ جو بنائی وہ چیزیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. فرق کتنے ہی ہم لا کے بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں. آپ اگر مال مفت دل بے رحم پہ آ جاؤ گے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ممکن نہیں ہوں گی, وہ بربادی کرتی ہیں. جی کس طرح بربادی کرتی ہیں؟ آپ کی شادی میں گئی, مثال دے رہا ہوں, اور آپ نے وہاں جا کے بریانی بھی, پلاؤ بھی, ہو یہ ہو وہ, گجریلا فلانا, جو مال مفت دل بے رحم, ہاتھ لگا تو آپ نے دڑا کھایا, اور یہاں تک بھر کے گھر پہنچتے الٹی موشن شروع ہو گئے. کیا ہو گیا جی؟ کھانا خراب تھا. مانا کھانا خراب ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ پہلے یہ بھی تو دیکھو آپ نے کھایا کتنا. بالکل. میں سب کو نصیحت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شخص, کوئی بھی شخص دنیا میں اگر ایک وقت میں ایک دیگ بھی کھاتا ہے نا, اس سے جا کے پھر بھی فارغ ہو جانا. ایک نے اتنا سا کھانا کھانا ہے, 5-10 والے کھانے نا, اس سے بھی جینا ہے. لیکن یاد رکھو جو کھانے کے لیے جیے گا جی وہ مر جائے گا. بالکل. جو جینے کے لیے کھائے گا وہ زندہ رہے گا. بالکل زندہ رہیں گے. اور ایک کالر شامل کرتے ہیں ہم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی عرفان شیخ بات کر رہا ہوں. جی عرفان شیخ, بتائیے گا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرا یہ سوال تھا سر سے کہ سر جو لوشنس جو ہوتے ہیں اس میں کیمیکلس وغیرہ بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے, تو کوئی دیسی ایسا کوئی طریقہ بتائیں جس سے میری جلد جو ہے نا ڈرائی رہے.
تو اس سے کوئی مطلب جو بہتر جو ہے کیا نام ہے اس کا مطلب کہ جو ہے نا. اچھا آپ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا عرفان بھائی کیونکہ ہمیں آواز صحیح سے آئی نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا یہ لوشن جو ہم یوز کرتے ہیں جی بیسیکلی یہ جو ہے کیمیکلس وغیرہ سے بنتا ہے, تو جی اس کا کوئی دیسی یعنی کہ ہربل کوئی طریقہ بتائیں جس سے جو ٹھیک ہے جلدی ٹھیک ہے عرفان بھائی آپ کو بتاتے ہیں. اور کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ایج فیکٹر کے حساب سے بتائیں, جیسے کہ جیسے جیسے مطلب جو انسان کی ایج اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس میں ہم کون سے ایسے فروٹ وغیرہ کھائیں یا کون سی ایسی چیز کھائیں جس سے مطلب اتنا زیادہ جو ہے اس کا وہ نظر نہ آئے ایج فیکٹر جو ہے یہ سب نہیں بڑھاپے میں جوانی چاہیے. اس بالکل آپ کو بتاتے ہیں عرفان بھائی, آپ دیکھیے گا ہمارا پروگرام. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب پہلی بات تو یہ جو میں نے بات کی ہے, بہت شکریہ کہ جو لوشن مطلب سب کیمیکل دور آئے نہیں, فائدہ ہو نہ ہو لیکن نقصان ضرور آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تارا میرا تیل, زیتون کا تیل دونوں لا کے رکھیں گھر میں. تارا میرا تیل 1 کلو مولی کے بیج لے لیں بازار سے, جی اس کا تیل نکلوا کے وہیں جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, نکال کے لا کے رکھیں. 1 چمچہ تارا میرا تیل, 1 چمچہ زیتون کا تیل لے کے ملا کے پورے وجود کی مالش کے سو جائیں رات کو منہ سمیت. ٹھیک ہے ہلکی جلن ہوگی بالوں جڑوں سمیت, اوکے سر سے پاؤں تک سو جائیں. صبح اٹھ کے نہانے کے بعد خشک کر کے اپنے وجود میں دوبارہ تھوڑا لگا کے مالش کر لیں, سارا دن عیش کریں. اچھا ٹھیک ہے. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کا معاملہ حل ہی ہمارے پاس آ جائے, ہمارے پاس اس کا آئل بھی موجود ہے, کریم بھی موجود ہے, آپ استعمال کریں, آپ کی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. باقی انہوں نے کہا جی عمر زیادہ ہو لیکن بندہ جوان نظر آئے, جو مقصد کہنے کا یہ ہے, جو جریں پڑی ہیں سب چیز صاف ہو جائیں, اس کے لیے کیا حال ہے؟ اس کے لیے یہ حال ہے بھائی, آپ آئیں میرے پاس کھانے میں آ کے دوائیاں لے جائیں, دوائیں استعمال کریں. یہ نیچرل ہرب ہیں, آپ استعمال کریں. اس میں آپ کو لیکوڈ بھی ہے اور کیا نام ہے اور ہی دیتے ہیں. جو طریقہ ہم آپ کو بتائیں اس پہ آپ عمل کریں تو 2-3 مہینے لگیں گے, 100% جوان نہیں ہوں گے لیکن کم از کم وہ جھریاں جتنی بھی ہیں لٹکی ہوئی نا, گوشت یہاں تک لٹکا ہوا نیچے تک, تو پورا یہ لٹک کے نیچے آ گیا تھا, یہ 70 سے 80% ختم ہو جائیں گی لیکن مستقل بنیادوں پہ ختم ہوگی, عارضی نہیں. اچھا مستقل بنیاد پہ. تو اپنا ایڈریس بھی بتا دیجیے تاکہ عرفان بھائی آ سکے آرام سے. جی ایڈریس بہت اچھا ہے, میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادر آباد 4 مینار چلوں گی ساتھ ہی سیلانی والی, ہم دونوں ایک ہی گلی میں چلوں گی, ساتھ ہی گلی ہے. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے, اتوار کے دن صبح 10 سے لے کے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں 8 بجے بعد آئیں گے تالا لگاؤ ملے گا. اب ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ 8:30 بجے دروازہ بند ہے, جی ہم باہر کھڑے ہیں, میں نے کل آ جائیں. اس لیے کہ ٹائم 8 بجے کہ 8 بجے تک میرے پاس اگر 50 مریض ہیں, مجھے رات کو 10 بج جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, انہیں دیکھ کے جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ علاج کا ہے, یہ طریقہ علاج کا ہے, اس پہ عمل کریں, اللہ کا چلا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس ساری باتوں میں کام کی جو بات ہے, جو کیمیکل سے بچنے کے لیے انہوں نے جو چیز مانگی ہے, تو میں نے وہ چیز بتائی جو نیچرل ہے. جو ہماری تمام چیزیں نیچرل ہیں, ہم نیچرل کھاد کی بات کر رہے ہیں, جڑی بوٹیاں زمانے سے دیکھی ہو رہی ہے, 40-41 سال تک مجھے ہو رہے ہیں بھی کام کرتے ہوئے. الحمدللہ سما الحمدللہ, جو رب العزت دے رہا ہے بے حساب اچھا دے رہا ہے. قربان اپنے رب پہ, اپنے رسول پہ, میری جان سبحان اللہ. یہ جو دیا اچھا دیا, میری کوشش ہوتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سب بھیج دیتا ہے. سمجھے نا ماشاءاللہ. کہ کشان کبھی کبھی میں الجھ جاتا ہوں. اچھا الجھتا یوں, کوئی سوال آتا ہے, اس سوال کا جواب مجھے الجھن ہوتی ہے. جو نسخہ میں نے مانگا ہوتا ہے میرے پاس آ چکا ہوتا ہے, لیکن میں اس نسخے کو بنانے سے پہلے, استعمال سے پہلے اللہ کے پاس میں بار بار جاتا رہتا ہوں, بار بار جاتا ہوں. معصوم آدمی ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مجھے اس کی وضاحت دے دیتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو تیار کرتا ہوں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں نے کبھی بھی, میں چھوٹی کی مثال دوں, شادی کے میں نے ایک دعا بنائی جس دعا کے لیے میں نے 18-20 سال محنت کی. کتنے؟ 18-20 سال محنت. کہ یا اللہ مجھے مل جائے. لگے سچ بھی کرتا رہا, پڑھائیاں کرتا رہا, وظائف کرتا رہا, چلے میں چاہتا رہا, میں ابھی بھی جاتا ہوں, چلے کرتا رہتا ہوں. بالآخر جی مجھے وہ اس کی ڈیٹیل مل گئی. اب سوال ایسا آ گیا کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا. آپ جو دعائیں بنائی تو اس میں, اس دعا کے اندر ایسے لمبے کیڑے, اور وہ بھی بالوں والے کیڑے ہونا ضروری. اب میں شہر میں سے کیڑا کیسے پیدا کروں گا, یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کئی سال گزر گئے. بالآخر ایک دن دعا روتے دعائیں بنانے کے بعد میں کیا, تو جو دعائی سوکھنے کے ڈالنے کے بعد انہوں نے بولا جی سن دیکھو آگے دیکھیں کیا. میں نے دیکھا تو یہ جا رہے, وہی شکر اسی وقت سجدے میں گیا. سارے میں نے کہا الحمدللہ ہماری کامیابی ہوگی. اب یہ ایک مقصد تھا, اب دعا میں چیز نہیں آئے گی, لیکن جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ پیدا ہو گئی.
بالکل. وہ مجھے کیا چاہیے تھا, ہیموفیلیا کے لیے دعا بنا رہا تھا. ہیموفیلیا وہ بیماری ہے جہاں پر اگر کٹ لائی جائے, اگر انجیکشن بھی نکال لیں تو بلیڈنگ بند نہیں ہوگی, کیونکہ کروٹین سسٹم اس میں نہیں ہوتا. اس میں کیا نام ہے, وہ فیکٹر موجود نہیں, فیکٹر ایٹ شاید بولتے ہیں اسے, اس تک غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جس میں اس کو بولتے ہیں کہ پلازما جو ہے اس پہ خون جماتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اچھا. وہ دوسروں سے تازہ خون لے کے اس میں سے نکال کے ڈریپری چلانا پڑتا ہے. اوکے. تو اس کی دعا بنانی تھی, تو وہ اتنے سال بعد جب ملا تو الحمدللہ ملنے کا کام ہو گیا. اس کے بعد ایک بچی ہمارے پاس آئی, اس کا علاج شروع ہوا, اس کا 0 رزلٹس ہے, پازیٹیو آ گیا. اس کے بعد ان کے خاندان کا علاج ہوا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ نے کرم کیا. اس کی 2 بچی پہلے اسی مرض میں مر چکی تھیں, ہیموفیلیا کے مرض میں, اور پھر جب علاج ہوا, خاتون کا علاج ہوا پہلے, پھر اس کے بعد دوران حمل دعا چلتی رہی. جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا ٹیسٹ ہوا تو وہ 100% کا مطلب ہے کہ پاک ہے تمام بیماری, ہیموفیلیا نہیں ہر بیماری سے پاک ہے ماشاءاللہ. اب اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کہنے میں بچہ پیدا کرنا چاہا, پھر ہم نے دعائی دی, وہ بھی ہو گیا. لیکن انسان بڑا ناقص ہے, الفاظ یاد رکھنا. بالکل ناقص ہے انسان. یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ میں سائمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سائمہ فرمائیے. ہیلو. سب سے بات کرنی ہے. جی جی حاجی صاحب سن رہے ہیں, بولیے سائمہ. مجھے سانس بہت میرا پھولتا ہے اور بلغم اتنا جا رہا ہے اندر. سانس بہت پھولتا ہے اور بلغم کی پرابلم ہے. آپ کو شوگر بلڈ پریشر تو نہیں؟ جی نہیں. حاجی صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں جواب دیتا ہوں. کراچی سے ٹھیک ہے. بول آپ رہی کو ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہیں سائمہ؟ جی جی آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بریک سے واپس آگے اس کا جواب دیتے ہیں. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا, آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. اور جیسا کہ میں نے پروگرام کی سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جواد میمن صاحب سے بھی رابطہ کریں گے, ان سے جانیں گے کہ سردی کی شدت میں ہو جائے گا اضافہ یا پھر آئے گی کمی. تو آپ لوگوں کسی بات کرواتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں جواد بھائی سے. السلام علیکم. ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے جواد میمن صاحب جو کہ ویدر اینالسٹ ہے. السلام علیکم جواد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. ماشاءاللہ, دیٹس ویری گڈ. بتائیے گا جواد میمن صاحب, سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا یا آئے گی کمی, کیونکہ کراچی والے ہو گئے ہیں پریشان. سردی کی شدت جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا جی. کہ تقریباً 23 تاریخ سے لے کے 27 سے 28 جنوری تک یہ رہے گی. تو آج 26 ہے اور مزید جو ہے وہ تقریباً یہ 24 سے 48 گھنٹے جو ہے وہ سردی کی شدت رہے گی شہر کراچی میں. امید یہی ہے کہ 28 تاریخ سے یا 28 تاریخ کے بعد سے جو ہے وہ اس کی شدت میں پھر کافی حد تک کمی آنا شروع ہو جائے گی. اوکے. تو جواد بھائی اس میں اس صورتحال میں بیچ میں کوئی بارش کی پیشن گوئی وغیرہ کچھ ہے سسٹم بارش کا؟ فی الحال شہر کراچی میں تو نہیں ہے. 28 تاریخ یا 29 تاریخ سے ایک مغربی ہواؤں کا سسٹم جو ہے وہ داخل ہوگا ملک میں. تو بلوچستان اور اپر سندھ کے کچھ انٹیریئر سندھ کے کچھ علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے, اور جو سندھ کے جو جنوبی علاقے ہیں انکلوڈنگ کراچی, یہاں فی الحال کوئی بارش سچ نہیں ہے. اوکے. تو ملک کا وہ کون سا علاقہ, کون سا جو ہے وہ شہر ہے جہاں پر سب سے زیادہ سردی ہونے والی ہے؟ دیکھیں زیادہ تر تو یہ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں اور پاکستان کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں جہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں سارے, یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کافی زبردست سردی ہے. ڈیلی کے حساب پہ جو ہے وہ -12 سے -15 -16 تک الگ الگ علاقوں میں جو ہے وہ ٹیمپریچر ریکارڈ ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ بھی جو ہے مزید ان علاقوں میں تقریباً 1.5 سے 2 دن اور جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اور جواد بھائی کراچی میں جو سینٹی گریڈ ہے وہ کتنا اور مائنس کی طرف جا سکتا ہے, یا جو ہے ہم برداشت کر لیں گے اتنی سردی ہوگی؟ نہیں, کراچی میں مائنس نہیں جاتا ہے. آج جو آفیشلی ریکارڈ ہوا ہے وہ 7.7 ہوا ہے, جبکہ دیگر علاقوں میں جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6 ڈگری تک ڈراپ ہوا ہے. کل جو ہے وہ اس سے کم ہوا تھا, تقریباً 3 سے 4 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ ٹیمپریچر تھا کچھ علاقوں میں. لیکن اب کیونکہ یہ جو موجودہ کولڈ ویو ہے اس کی شدت میں 24 سے 48 گھنٹے بعد کمی آنا شروع ہو جائے گی, تو کچھ حد تک جو ہے وہ رات اور دن کے اوقات میں جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 ڈگری جو ہے وہ ٹیمپریچر ہم بڑھتا ہوا دیکھیں گے. اوکے. تو جواد صاحب بتائیے گا کہ ہوائیں جو ہیں وہ چلیں گی, ٹھنڈی ہوائیں, کولڈ ویو بھی ہوگی کیا؟ بالکل. آج سے دوپہر سے جو ہے وہ اس کی اپڈیٹ ہم نے کر دی تھی تقریباً 24 سے 36 گھنٹے پہلے, کہ آج دوپہر سے جو ہے وہ یہ تیز ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوگا شہر کراچی میں. گرد آلود رہیں گی, ہوا کا معیار بھی خراب ہوگا اس دوران, اور یہ جو تیز ہواؤں کا سلسلہ ہے یہ تقریباً جمعے کی لیٹ نائٹ تک یا میکسیمم ہفتے کی صبح تک رہے گا.
ہفتے کی دوپہر سے جو ہے وہ ہوا ایک بار پھر نارمل ہو جائے گی. اوکے جواد بھائی، برف باری کی صورتحال بتائیے گا، مری میں اس دفعہ زیادہ برف باری ہوگی یا بلوچستان کے علاقوں میں زیادہ برف باری ہوگی؟ برف باری فی الحال تو ایسے کوئی سسٹم ابھی نہیں ہے. بلوچستان کے ریجن میں جو ہے وہ اس دفعہ اچھی برف باری دیکھنے میں آ رہی ہے. مری میں بھی جو ہے وہ 3 سے 4 اچھے اسپیل ہو چکے ہیں، لیکن کوئی ایسے کوئی انتہائی ہیوی یا کوئی خطرے والی جو برف باری ہوتی ہے فی الحال ایسے کوئی اس طریقے کا سسٹم نہیں ہے اگلے 4 سے 5 دن تک، تو نارمل صورتحال ہی رہے گی. ٹھیک ہے جواد صاحب، جیسے پوری دنیا میں جو ہے وہ ویدر چینج ہو رہا ہے، تو کیا کراچی میں کبھی ہوگی برف باری؟ دیکھیں یہ کہنا تو بہت مشکل بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے بالکل ہی امپاسبل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ نے جس طرح خود بتایا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ویدر اب بہت زیادہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے. دنیا میں کافی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کبھی بارش نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں ریگولر بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. جو ریگستانی علاقے تھے، جس طرح سہارا کے ریگستانی علاقے تھے، پچھلے سال بھی برف باری جو ہے وہاں دیکھی گئی تقریباً 42-50 سال بعد. اور کل بھی جو ہے وہ اس کے کچھ سہارا ڈیزرٹ کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ برف باری کی اپڈیٹس آئی ہیں. تو مطلب ریگستانی علاقوں میں بارشیں ہونا، برف باری ہونا، تو اس میں کوئی امپاسبل نہیں ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ کوئی ایک کبھی ایسا سسٹم آئے ان فیوچر کہ وہ تھوڑی بہت برف باری یا ژالہ باری کے ہیوی دے دے. تو امپاسبل نہیں کہا جا سکتا، لیکن فی الحال چانسز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے جواد بھائی ناظرین کو؟ پیغام یہی ہے کہ اسپیشلی کراچی کے لوگوں کے لیے کہ آج دوپہر سے جو ہے وہ تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی، تو باہر نکلتے وقت خاصی احتیاط کریں، کیونکہ یہی گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے پھر ایک بار پھر وہ الرجیز، نزلہ، کھانسی، اس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، افیکٹ کر سکتی ہیں آپ کو. باقی یہ ہے کہ امید ہے کہ یہ انشاءاللہ شہر کراچی میں یہ جو اس شدت کی جو کولڈ ویو ہے یہ آخری ہوگی. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ بس سردی کے آخری دن ہے، تقریباً 20-25 دن، مہینہ دن اور رہے گی، اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ گرمی ہونا شروع ہو جائے گی. اوکے، سردی کے دن کچھ ہی رہ گئے ہیں. تھینک یو سو مچ جواد میمن صاحب، آپ نے اپنے بزنس اسکیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے جواد میمن صاحب، ہمارے ساتھ کال پر موجود تھے، ویدر اینالسٹ. ہم نے جانا کہ سردی کی شدت میں جو ہے وہ 2 دن اور اضافہ ہو جائے گا. 2 دن میں اور مزید دیکھیں گے کہ وہ جو ہوا آلود جو کہتے ہیں نا، زرد آلود ہوائیں چلیں گی، اور کراچی والے ہو جائیں ہوشیار. بائک والے جو ہمارے بھائیاں ہیں نا، وہ ذرا احتیاط سے بائک چلائیں. میرے تمام بھائی جو کہ ہمارے بیہائنڈ دا کیمرہ ہوتے ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہوں گی یہ سب چیزیں کہ ذرا احتیاط کریں. اچھا بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے آپ سے دوائیوں، ہم ہیموفیلیا کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو وہیں سے ہی ہم واپس بات کو جوڑتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. جی حاجی صاحب، ہیموفیلیا کا علاج وہ ہمارے پاس، میں نے بتایا کہ ہمارے پاس بتایا کہ انہوں نے دوسرا بچہ پیدا کیا، دوائی کھاتا رہے، تو 2 بیٹے پیدا ہو گئے، ہیموفیلیا سے پاک ہو گئے ماشاءاللہ. اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ہو گئے خود کفیل. تیسرا بچہ پیدا کیا، انہوں نے دوائی ہم نے بتایا نہیں، دوائی نہیں کھائی، اور تیسرا بچہ پیدا کیا، وہ ہیموفیلیا کا مریض پیدا ہوا. تو بات یہ کہ جب آپ اختیار کرتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، دوائی ہم آپ کو دیتے ہیں، ہم آپ سب بھرپور تعاون کرتے ہیں. کسی کو کوئی مشکلات ہم اس کو آپ دیکھیں تو سر جو ہمارے بس میں وہ ہم تعاون کرتے ہیں جس طرح ممکن ہے. بالکل. لیکن آپ اپنا علاج کروائیں، آپ ادھورا نہ چھوڑیں. اور دیکھیں ہمارے پاس کئی چیزیں موجود ہیں. یہ تو یہ بچے تو کراچی کی زندگی میں نے بات کی ہے، اور خاص طور پہ جیسے کہ چنوٹ میں بچی ہے، اور بچی کا علاج تھا، علاج جو ہمارے پاس جوان بچی تھی، ان کی پرابلم تھی کہ وہ ہیموفیلیا کی پیشنٹ تھی، اس کو منتھلی سسٹم میں سارا خون نکل جاتا تھا. اوکے. پھر ان کو ہر مہینے بہت ٹینشن نہیں پڑتی، لیکن آج وہ بچی اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بلکہ پورا خاندان جتنے بھی مریض تھے سب کو اللہ نے شفا دی، وہ ٹھیک ہوگی ماشاءاللہ. اچھا ہمارے ایک کالر بھی تھے جن کی کال آئی تھی، حاجی صاحب آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہوگی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں تو یہ ذہن سے ہی میرے نکل گیا ان کا سوال کیا تھا. میں نے کچھ لکھا بھی تھا، پتہ نہیں کیا وہ پوچھ رہے تھے، مجھے یاد نہیں ہے. آپ کو یاد ہے حاجی صاحب؟ نہیں دیکھیں، ایک تو پہلے الرجی والے کا آیا تھا جی، اور دوسرا جو نا جن کا مسئلہ قبض والے کا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ تیسرے ابھی ایک کالر تھی ہماری جن کو سائمہ، جن کو سانس لینے میں پرابلم ہوئی تھی اور بلغم کا شکار تھی. جی، وہ سائمہ کے لیے بہترین راستہ ہے کہ آ کے اپنے علاج کرائیں. بلغم کی بیماری، دمے کی بیماری یہ آسان چیز نہیں، اس کو آسان مت سمجھو. اوکے. ایک ہارٹ پیشنٹ، ایک دمہ، یہ دونوں کے یہ وضعیت ہوتی ہے کہ رات کو یہ لیٹ کے نہیں سو پاتے ہیں، یہ بیٹھ کے سوتے ہیں، اللہ کرسی بیٹھ کے سوتے ہیں، وہی ان کی نیند پوری ہوتی ہے. بعض مریض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کرسی سے باندھ دیتے ہیں، دوپٹے سے، رسی سے باندھ کے، تو یوں سوتے رہتے ہیں رات بھر. تو اس عذاب سے نکلے. ہمارے پاس کتنے دنیا آ چکی ہے آپ سامنے.
फारूक साहब है, उसके अलावा और लोग हैं, कितने लोगों के साथ ये हुआ तो वो आज अपनी ज़िंदगी में, फारूक साहब तो भाई बर्थ क्या नाम है, दमे का मरीज, उनको जी लंग्स में प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, वो लंग्स में प्रॉब्लम था। आप जो बच्चा है मिकाइल है वो आपके सामने आया है, वो क्या नाम है, साल 11 महीने हॉस्पिटल में था, लेकिन जब से उसका इलाज हुआ आज 5 साल हो गए उसको हॉस्पिटल नहीं है, अपनी ज़िंदगी वो ऐसे खींच के बड़ा हो रहा है। हाँ माशाल्लाह, हाइट वगैरह भी मिकाइल बहुत अच्छी जो है उनकी ग्रो अप हो गई। कि शादी ये अल्लाह का करम, मैं खुश होता हूँ, रब गवाह बना के कह रहा हूँ कि दुनिया शिफा पाती है ना मेरी खुशी के इंतहा में। बिल्कुल हादी साहब, दुआए कार्ड का टाइम हो गया है। नाज़रीन, दुनिया जहान में कायनात में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जहाँ पर तकलीफ है, एक हाथ वहाँ रखें, एक हाथ अपने सर पर रखें, इंशाल्लाह दुआए कार्ड के बाद आपको अफाका होगा। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको जहाँ तकलीफें वहाँ रख ले। बिस्मिल्लाह सब की तकलीफें बीमारियाँ, जिन जादू मुझसे परेशानी पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो जाए, सारी कायनात हर इंसान और हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे आमीन सुमामीन या रहमत आलमीन। पाकिस्तान की ज़ाती बातें अंदरूनी बैरूनी दुश्मन खत्म हो जाए, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, इस्लाम पाकिस्तान सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात हर मुल्क हर इंसान इस्लाम पाकिस्तान के ताबे आमीन सुमामीन या रहमत। पाकिस्तान की ज़ाती बातें अंदरूनी बैरूनी दुश्मन खत्म हो, सारी दुनिया के लोगों को शिफा मिले, फर्श से आज तक तमाम मुल्कों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुमामीन या रहमत आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है, ये तमाम लोग कर सकते हैं, जितने भी मरीज़ हैं उनके जानवर गाय भैंसें बकरियाँ वो भी बीमार हैं, उन पर भी ये अमल कर सकते हैं, आपको फ़ौरन शिफा मिलती है। तो इसमें एक सौ बार बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और एडीएम नेचुरल पे भी दुआए कार्ड होती है, एडीएम नेचुरल्स के जी। वहाँ पे आपको जो तकरीबन 300 के आसपास वीडियो हो चुकी हैं, तो हर वीडियो में कार्ड का प्रोग्राम मौजूद है, 24 घंटे में आपके साथ हूँ। बिल्कुल, आप जब भी लगाएंगे मैं आपके सामने बैठा हुआ मैं कार्ड करता हूँ मिलूंगा, तो आप मेरे साथ शरीक हो जाएंगे तो आपको फौरन शिफा मिलेगी। बिल्कुल। हादी साहब एड्रेस भी बता दीजिए। मैं कराची में बैठता हूँ, बाद 4 मीनार एक ही गली में, दोनों एक ही गली में है। सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे का टाइम रोजाना का होता है, इतवार सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे का टाइम होता है। एड्रेस एक दफा रिपीट कर दीजिए हाजी साहब। कराची में बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, सिलानी से 50 कदम आगे आ जाएं, दाएं तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा मोहम्मद, वहीं ऊपर आ जाएं। और सुबह 11 से रात 8 टाइम रोजाना का होता है, इतवार के दिन सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम हर कोई आ सकता है, लेकिन आने वाला 2 बोतलें पानी की बोतलें भरी हुई लेके आएगा। एक खानदान में 2 4 10 लोग हैं, वो उनकी 2 ही बोतलें काफी हैं। बिल्कुल, 2 ही बोतलें काफी हैं। और बुखार वाला बुखार की हालत में आए, किसी भी तकलीफ में आप हैं तो पेन किलर खा के मत आएगा, क्योंकि अगर आप पेन किलर खा के हाजी साहब के पास जाएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी नौयत हमें नहीं पता चल पाएगी, हाजी साहब को फिर प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही हाजी साहब। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, हाँ लेकिन ये कि वो जब आता है तकलीफ आता है, रोता हुआ आता है ना जी, तो आपसे में हंसा हो जाता है, वो मजा आता है, वो मजा आता है। लेकिन बुखार वाला बुखार की हालत में आता है, वो जाते हैं मुस्कुराते जाता है, वो मजा आता है। और 103 104 बुखार में आप जब कांपते हुए जाते हैं और वहां से शिफायाब होके जाते हैं तो जब मजा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आप सही समझे, जो हम बोले अभी बोले ना, बिल्कुल सही बोले। बिल्कुल सही बोले हाजी साहब। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, क्या पैगाम देना चाहिए? अल्लाह उसके रसूल से प्यार करो, पाकिस्तान से प्यार करो, पाकिस्तानी अवाम से प्यार करो, हर इंसान से प्यार करो, दुनिया में जो भी इंसान है उसे चाहो से प्यार करो, नफरत ना करो, नफरत ना करें। बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है हाजी साहब ने। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर आपसे मुलाकात इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशां फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। बखैर वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल अपने बहू पर गया है। हाँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। ये लको वगर खाना, ये बताओ कि इसे पोलियो के कतरे पिलवा दिए? लाला, इन कतरों के बारे में लोगों से बहुत सुना, क्या जरूरत है इन कतरों की? लोगों को छोड़ो लाला, मुझे देखो, जिसे माँ बाप का सहारा बनना था वो आज पोलियो की वजह से खुद माँ बाप के सहारे पर है। कौन? पोलियो टीम, हम बच्चों को कतरे पिलाने आए हैं। ये दस्तक तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है जो बच्चे को जिंदगी भर के लिए माजूर कर सकता है।
सिर्फ पोलियो के कतरों के जरिए इस मर्ज से बचा जा सकता है। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी जरूर पिलवाएं। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। बच्चा वालिदैन के पास अल्लाह ताला की अमानत है और इस अमानत का ख्याल रखना हर वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर अपने बच्चों की तामीर करनी है तो उन्हें पोलियो कतरे पिलाना लाजमी है। पोलियो वैक्सीन की बदौलत ही सऊदी अरब समेत तमाम इस्लामी ममालिक से पोलियो वायरस का खात्मा मुमकिन हुआ है। पाकिस्तान भी पोलियो वायरस के खात्मे के इंतहाई करीब है और इस खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। पोलियो से निजात के लिए कराची और हैदराबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम 23 जनवरी से 27 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसमें 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमों के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखें, खुदारा अफवाहों पर कान न धरें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करें, क्योंकि फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मरियम कौसर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गालिब कमाल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी नुदरत मुगल हियर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी असलान चांद नवाब और हम ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा प्रॉपर्टी इंफॉर्मेटिव शो जिसमें होगी आपके साथ ढेर सारी मालूमात। We will be there on your screen every week. So don't forget to watch and let's connect with us. मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। अस्सलाम वालेकुम, मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं करतलैन बख्श। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। This headline news is brought to you by पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ? एनटीडीसी की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव के बायस 500 की भी ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई। ट्रिपिंग की वजह से एनटीडीसी और के इलेक्ट्रिक का सिस्टम मुतासिर हुआ। सिस्टम मुतासिर होने से 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। ब्रेकडाउन से पहले सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज थी। फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़कर 50.75 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच चुकी है। फ्रीक्वेंसी के अचानक बढ़ने से सिस्टम पर लोड और वोल्टेज गैर मुतवाजन हुआ। बुनियादी फॉल्ट गुड्डू ट्रांसमिशन